सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आजाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। 28 मई 1998 वो दिन जब चागी के पहाड़ों में पाकिस्तान की जोरदार धमाकों की ऐसी गूंज कि आज भी दुश्मन के कान उस खौफ हैबत से लरस जाते हैं और दुश्मन पाकिस्तान की जानिब अगर मैली आंख से देखता है तो कम से कम 2 बार तो जरूर सोचता है कि ये वही मुल्क है जिसने 11 मई का जवाब 28 मई को भारत को दिया, और ऐसा दिया कि 5 के मुकाबले में 6 टेस्ट किए। आज हम इस स्पेशल पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले ज्वाइन करने का। आज 28 मई है, कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ 2 बड़े मौजज़े हुए, एक कयाम पाकिस्तान के वक्त और दूसरा 28 मई। क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये आपने बड़ी सही जो है ना बात की। देखिए हमें ना आज पहली बात ये कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें वो समझ दी और वो सलाहियत दी कि अल्टीमेटली हमने ये इतनी बड़ी चीज अकॉम्प्लिश की। अगर हम इसकी बैकग्राउंड में जाए ना तो हमें ये चीज पता चलती है कि ये आज शायद ये कहना या सुनना बड़ा आसान है कि हमने 5 की जगह 6 धमाके कर दिए, या हमने मिसाइल बना लिए, या हमने ये एक जो है ना सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अचीव कर ली। लेकिन जिस बैकग्राउंड में ये चीजें हुई वो उन चीजों का जो है ना एक ब्रीफ जो है मैं कॉन्टेक्स्ट आपको देना चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान 50 से एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना हुआ था हमारा, और हमारी जो ख्वाहिश थी वो बड़ी पुरअमन इस्तेमाल की थी। हम एग्रीकल्चर के लिए, हम मेडिकल साइंस के लिए और एनर्जी के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते थे। 70s तक हमारी कोई एम्बिशंस नहीं थी एटॉमिक या न्यूक्लियर क्लब में जाने की। तब वक्त है कि पोखरान में 1974 में भारत ने एक न्यूक्लियर टेस्ट डिवाइस जो है ना वो एक्सप्लोर की। वो जो उस वक्त की लीडरशिप थी, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, उसके बाद उनको ये चीज समझ आई कि अब आने वाले वक्तों में हमारा जो ताकत का तवाज़ुन है और वो जो हम भारत के साथ एक बाइज्जत और पुरवकार तरीके से एक सॉवरेन स्टेट की हैसियत से रहना चाहते हैं ना, वो चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अगर वो चीज कॉम्प्रोमाइज होती है ना तो जैसे आपने कहा कि 2 मुआवजे हैं, तो वो जो पहला मुआवजा था ना वो उस मुआवजे की भी वो नफी हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान बना किस नजरिए पे था। हम भारत के साथ रह नहीं सकते थे। बिल्कुल। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में हम जो है एक हर उन्होंने फरमाया कि कौम की जो भी कोई डेफिनेशन है ना, हम उस डेफिनेशन के हर पैरामीटर के एतबार से हम एक डिस्टिंक्ट कौम है और हम एक अलग रियासत के हकदार हैं। और कायदे आज़म ने इसी आर्गुमेंट पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लोगों की हमायत से एक मुल्क हमारे लिए लिया जो ना हमें गोरे देना चाहते थे, और भारत की तो पूरी कोशिश थी आखिर दम तक कि ना ही मिले। तो अब वापस हम आते हैं अपनी न्यूक्लियर स्ट्रगल पे। उसके बाद हमने प्लान किया। सबसे बड़ा मसला था कि पाकिस्तान में उस वक्त कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं थी। यानी हमारी कोई ऐसी सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं थी जो इतने बड़े टेक्निकल प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सके। हमारे पास उसकी कोई फॉर्मल, हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स तो पढ़ाई जाती थी लेकिन उस लेवल की हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं थी। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले वो साइंटिस्ट इकट्ठे किए। बिल्कुल। जो टीम लीड आपको पता है हमारे हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अल्लाह ताला उन पे जो है ना रहमत करे इंशाल्लाह, आमीन। वो आए, वो दुनिया भर की आसाइशें छोड़ के आए और वो सारे प्लान और वो सारी चीजें अपने जहन में लेके आए। हमें कहीं से कोई इक्विपमेंट अगर हम मांगते या खरीदना भी चाहते हमें नहीं मिलता था। वो हमने हर चीज किसी ना किसी तरीके से हासिल की, और उन छोटे छोटे, जैसे वो एक मिसाल होती है ना कि वो तिनके तिनके जोड़ के वो एक आशियाना बनता है, तो इस तरह हमने अपनी ये न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप करना शुरू की। अब जाहिर है इसके ऊपर दुनिया की नजरें होती हैं, क्योंकि दुनिया की जो उस वक्त की डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर क्लब थी वो जो है वो उसमें कोई नई एडिशन नहीं चाहते थे। अनडिक्लेयर्ड इजराइल
ایک ایڈیشنل ممبر تھا, اس کے علاوہ کسی کی وہ ایڈیشن نہیں چاہتے تھے, اور وہ بھی ایک مسلمان ملک, اس کا تو تصور ہی نہیں تھا. تو ہم نے اپنی وہ ٹیکنالوجی بڑے اچھے طریقے سے ہم اس کو پروگریس کرتے رہے, اور 80s میں ہم نے وہ کیپیبلٹی حاصل کر لی. لیکن اس وقت تک وہ ہمارے بارے میں ایک اصطلاح یوز ہوتی تھی, بامب ان دی بیسمنٹ, کہ ہم لوگ جو ہے نا, ہم ہاں بھی نہیں کرتے لیکن نہ بھی نہیں کرتے. تو اب کیا ہوا کہ اب 11 مئی 98 اس میں ہمارے پاس ایک بڑی چھوٹی سی ونڈو تھی جس میں ہم نے اپنا یہ ریزالو شو کرنا تھا, اور اس کی بڑی سملیرٹیز ریسنٹ آپریشن کے ساتھ بھی بنتی ہیں, وہ میں بعد میں ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے ہمارے 2 طرح کے جو ہے نا ملک کے اندر تھاٹس تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ اس چیز کو جو ہے نا سمجھتے تھے کہ دنیا نے ہمیں پہلے پریشرائز چونکہ کرنا شروع کر دیا تھا, تو ہم وہ پریشر شاید وتھ اسٹینڈ نہ کر سکیں, اس کا ہماری معیشت پہ اور ہمارے ہر چیز پہ اثر پڑ جائے گا, تو ہمیں کمپرومائز کر لینا چاہیے, اور دنیا ہمیں گارنٹیز دے رہی ہے کہ بھارت نے جو کر لیا ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف ہمارا وہ گروپ تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ, مسلح افواج, انجینئرز, وہ خاموش مجاہد جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس پروجیکٹ کے پیچھے دی تھی. اچھا, میں نا آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں, شاید وہ آپ کے ناظرین کے لیے نا بڑی عجیب سی بات ہو. ہم اپنے میڈیا کی اصطلاحوں میں نا اسٹیبلشمنٹ کا لفظ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں, اور اس کی بڑی نیگیٹو کانوٹیشن ہم دیتے ہیں, لیکن یقین کیجئے کہ اس پروجیکٹ کو بنانے والے نا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. بالکل ہے, بالکل ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ حکومتیں بدلتی رہیں, مختلف خیالات کے لوگ ٹاپ لیڈرشپ پہ آتے رہے, لیکن کنسسٹنٹلی یہ ہماری سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی نا جس نے اس بچے کو نرچر کیا, اس پروجیکٹ کو اپنی اونرشپ میں رکھا. بالکل. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن جو بھی رہی مختلف ادوار میں, پولیٹیکل سچویشن جو بھی رہی, یعنی اس میں پولیٹیکل انریسٹ بھی آئے, ڈیموکریسی کی موومنٹس, ڈکٹیٹرشپ کے دور, کتنی ہماری 80s کی اور ارلی 90s کی کتنی وولیٹائل سچویشن تھی, لیکن اس کے باوجود یہ کام اپنے پیس پہ اپنے طریقے سے چلتا رہا. تو اس چیز کی جو شیورٹی ہے نا, وہ جو بیوروکریٹس, وہ ڈپلومیٹس, وہ فوج کے سینئر لوگ جنہوں نے اس کی اونرشپ لی تھی نا, انہوں نے کیا, ہمیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ, اور پھر میں ذاتی طور پہ اس لیے اس میں پرائڈ فیل کرتا ہوں کہ میرا جو ہے نا تعلق ایئر فورس اور ایئر فورس کی ایئر ڈیفنس برانچ, تو جو ہماری نیوکلیر فیسلٹیز تھی وہ ہمیشہ سے ان کو ایک خطرہ تھا. ظاہر ہے وہ اس زمانے میں کوئی زمینی حملہ تو ہو نہیں سکتا تھا, تو ایریل تھریٹ تھی, تو اس کا جو ایئر ڈیفنس تھا میں ذاتی طور پہ اس کا جو ہے انچارج رہا ہوں. اچھا. کئی سالوں تک, اور 2 بار آپ کو یاد ہوگا کہ عراق کی جو نیوکلیر فیسلٹیز تھیں اس کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا تھا. اس کے بعد یہ خطرہ تھا کہ اسی پیٹرن پہ پاکستان پر بھی اٹیک ہو سکتا اس نوعیت کا, اور یہ خطرہ برقرار رہا جب تک ہم نے یہ دھماکے کیے نہیں. تو میں جو ہے ابھی آپ کی باتوں سے مجھے یاد آیا کہ اس دن 28 مئی کو ہم نے ان دنوں میں کیونکہ کافی خطرہ تھا تو ہم لوگ کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ کرتے تھے, اپنے جو ہمارے اس وقت کے بہترین جہاز تھے ان کے ساتھ ہم ہواؤں میں اس ایریا کو کور کرتے تھے. تو میں اس 3 بجے, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کب ہوگا, لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ پاکستان کرے گا ضرور, پاکستان کرے گا. ٹھیک ہے. تو 3 بج کے تقریباً 17 منٹ اور کچھ سیکنڈ پہ میں ایک 2 جہازوں کی کیب کو خود کنٹرول کر رہا تھا. اچھا. تو پائلٹس نے مجھ سے اوپر سے پوچھا ہیو دے پاپڈ آؤٹ, تو آئی سیڈ نو ناٹ ایز یٹ. اور جب میں یہ کہہ کے ابھی خاموش ہوا تو ہمارے آپس روم میں
اللہ اکبر کے نعرے لگنے شروع ہو گئے. تو پھر مجھے بتایا گیا کہ ہم نے ایکسپلوڈ کر دیا. تو پھر میں نے ان کو انفارم کیا, تو انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا ہوا سے, اور الحمدللہ کہا, اور پھر باقی جو ہوا وہ ہسٹری. اور پھر ہم نیوکلیئر پاور جو ہے وہ بن گئے. اچھا اعجاز صاحب یہ بتائیے گا, چونکہ اب آج 27 برس ہمیں ہو گئے ہیں ایٹمی قوت بنے ہوئے, اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے, آج بھی ایک سیٹ اپ ایسے چل رہا ہے اور ہم بڑے ہی مشکل حالات میں ہیں, جو ہم نے کچھ وقت گزارا بھارت کے ساتھ, اور ابھی بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم حالت جنگ کے اندر ہے. ابھی ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان جو کرنٹ ہیں شہباز شریف صاحب, وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ 4 ملکی دورے کے سلسلے میں ہیں. ٹرکی کا وزٹ ہوا, ایران کا ہوا, آج وہ آذربائیجان میں ہیں, کچھ جوائنٹ پریس کانفرنسز بھی ہوئی. یہ ڈپلومیٹیکلی کتنا سگنیفیکنٹ ہیں یہ دورے, اور ابھی تک کتنی اہمیت کے حامل رہ چکے ہیں؟ یہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے ہی ہمارا کائنیٹک رسپانس تھا. میں عرض کروں کہ بھارت نے جب یہ آپریشن پلان کیا نا, یہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے, اور اس کے بعد جو وہ کرنا چاہتے تھے, اس میں 2 بیسک اسامپشنز تھی. لیکن جب بھی کوئی بڑا مشن یا بڑا آپریشن پلان ہوتا ہے نا, تو جو اس کا اسٹریٹجسٹ یا پلانر ہوتا ہے نا, وہ کچھ انوائرمنٹ کے اوپر پلان کرتا ہے نا کہ یہ آپریشن کس کے خلاف ہوگا, کہاں پہ ہوگا, تو وہاں پہ کیا حالات ہوں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں جی کمانڈرز بیسک اسامپشنز. اچھا, تو اس میں ہمارے بارے میں ان کی 2 اسامپشنز تھی. ایک یہ ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹک طور پہ آئسولیٹڈ ہے. دنیا, ہم بھارت جو بھی جارحیت کر لے, دنیا یا تو بھارت کے ساتھ کھڑی ہوگی یا خاموش ہوگی, پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. یہ ان کی بیسک اسامپشن تھی. بالکل تھی. اچھا, اب اگر آپ اس کو انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھیں تو پہلگام آپریشن کے بعد ایون امریکہ کا جو انیشل رسپانس تھا نا, وہ پاکستان کے لیے کوئی فیوریبل نہیں تھا. بالکل. انہوں نے بھی ایسے بیانات دیے, ان کے وائس پریزیڈنٹ نے اور ان کے سیکرٹری اسٹیٹ نے, کہ دیکھیں وہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اب پاکستان کو بس ذرا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹل دی ٹائم کہ ہم نے اپنا ریزالو شو نہیں کیا, تو پھر وہ بات سوچ بدلی اور الٹیمیٹلی ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا. دوسری ان کی اسمپشن یہ تھی کہ ہمارے ملک کے اندر چونکہ ہم ایک پولیٹیکلی پولرائز سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک حقیقت ہے, جو جس کا ووٹر ہے, جو جس کا فالوور ہے, وہ اسی کو حق سمجھتا ہے اور اس کے لیے بولتا ہے اور کرتا ہے. تو اس وجہ سے نا ہمارے بارے میں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جی ہم پولیٹیکلی جو ہے نا بڑے چارجڈ ہیں. اور پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے سب کچھ, ایک لگتا تھا کہ ہمارے حکومت, فوج اور عوام کے درمیان ایک کوئی فالٹ لائنز ہیں. تو بھارت نے اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ اپرچونٹی سوچی. یہ دونوں چیزیں غلط ثابت. بالکل ٹھیک ہے نا, قوم اس دن یکجا ہو گئی 65 سے بہتر. تو اب یہ جو فالو اپ ڈپلومیٹک یا ایکسٹیریئر مینور ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے اس چیز کو سولیڈیفائی کرنا ہے. ہم نے اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ ہمیں یہ کیوں کرنا پڑا اور آئندہ ہمارے لیے کیا خطرات ہیں. اور دوسرے, ہم نے بھارت باز تو نہیں آئے گا نا, جنگ ہوئی ہے, جنگ ہم نے جیتی ہے, لیکن کیا وہ مسئلے ختم ہو گئے؟ نہیں. کشمیر کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, کراس بارڈر ٹیررزم کا مسئلہ, یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں. تو ان چیزوں کے حصول کے لیے بھارت کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ جو ڈپلومیٹک اوفینسو ہے نا, میں اس کو ڈپلومیٹک اوفینسو کہوں گا, کہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے نا وہ جا کے مل رہی ہے, دورے ہو رہے ہیں. اور پھر ایران کا دورہ بہت اہم ہے, کیونکہ ہمیں ایران کا بارڈر سیکیور کرنا ہے. ترکی کے ساتھ ہمارے بہت سارے جو ہے نا آپس میں تعلقات بھی ہیں, اور بہت سارے پروجیکٹس بھی ہمارے جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور وہ ترکی اسلامی دنیا کی ایک بڑی جو ہے نا پاورفل آواز ہے. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ اردوغان جو ہیں وہ ایک بڑی جو ہے نا ان کی جو ہے شخصیت ہے مسلم دنیا میں اور انٹرنیشنل گلوبل ایرینا میں, وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ابھی ہم مزید دورے کریں گے ہماری لیڈرشپ, اور یہ دورے اتنی ہی اہمیت کے حامل بھی ہیں. جی, کیونکہ یہ ہمیں اسٹریٹجک ایڈوانٹیج دیں گے ہماری جو بھارت کے ساتھ آئندہ جو چیزیں
ایکسپیکٹڈ ہیں یا جو خطرات ہیں. اچھا اعجاز صاحب, یہ جو ہوا سارا سچویشن آئی, جو ہم نے جس طریقے سے رسپانس کیا, دنیا نے دیکھا, بھارت نے دیکھا, کہا یہ جاتا ہے کہ 65 کی جنگ میں ہمیں 17 دن لگے تھے, ویپنز کی جو ٹنج تھی, اور اس دفعہ 4.5 گھنٹوں کے اندر ہم نے سب کچھ ڈھیر کر دیا. تو کتنا سینہ چوڑا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے وار اپنی آنکھوں سے دیکھی, اپنے سامنے دیکھی, وار کی ہسٹری کو جانتے ہیں. آپ کی آنکھ اس سارے منظر کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے جی, میں اپنے 34 سال کے کمیشن سروس میں, ہم تو ہر لمحے اس لمحے کے انتظار میں رہتے تھے, کیونکہ ہم کبھی بھی دیکھیے امن کی حالت میں نہیں رہے. یا ہماری جنگیں ہوئی ہیں, یا ایکٹیویشنز ہوئی ہیں, یا ہم نو پیس نو وار سچویشن میں رہے. تو یہ تو کبھی بھی ہو سکتا تھا. ہم نے اپنا فرض, اپنا ٹائم پورا کیا, اللہ کا شکر ہے. اب جو لوگ ہیں وہ ہم سے بہتر ٹرینڈ ہیں, بہتر اکوپڈ ہیں, اور اب جو ہے نا, اب جنگ کی نوعیت بدل گئی ہے. وہ پہلے فوجیں جو ہے نا وہ محاذوں پہ لڑتی تھیں, شہروں پہ کچھ ہوائی حملے ہو جایا کرتے تھے, باقی لائف نارمل رہتی تھی. اب جنگ جو ہے نا وہ آپ کے گھر تک آ جاتی ہے. اب جنگ آپ کے موبائل میں آ جاتی ہے, اور اس کا جواب آپ کے موبائل سے بھی شروع ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس میں ہر فرد انوالو ہے. تو 65 سے اب کیونکہ میڈیا اور کمیونیکیشن بہتر ہے, تو جذبہ ہمارا وہی ہے, لیکن اس جذبے کی جو آؤٹ ریچ ہے, اس جذبے کا جو ایکسپریشن ہے, وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گیا, زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. اچھا جی, ہم نے ان کے رافیلز گرائے, جس کے بارے میں ان کا بڑی گھمنڈ بھی تھی کہ اگر ہمارے پاس 2019 میں مودی کی یہ سپیچز موجود ہیں کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو یہ بھارت کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے, اور یہ جو بھارت کے اندر اس وقت فرسٹریشن ہے یا جو ڈیسپریشن ہے, یہ کس طرف کو جائے گی آنے والے دنوں؟ جی دیکھیے, اچھا انسیڈنٹلی میں نے جب یہ پہلگام کے بعد ہم لوگ بہت سارے پروگرام کر رہے تھے, تو میں نے ایک چینل پہ یہ کہا کہ بھارت نے اس کو اپنے جو ہیں رافیل طیارے ہیں, ان کو ریس 400 کو نا اپنا سینٹر آف گریوٹی بنا لیا. تو یہ اس پہ جتنا غرور کر رہے ہیں, میں نے کہا جی نہ صرف یہ کہ میری دعا ہے, بلکہ میری یہ پریڈکشن ہے کہ جنگ کی جو سب سے پہلی کوئنٹی ہوگی نا وہ رافیل ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے. تو ایسا ہی ہوا, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کا غرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس کا نتیجہ دکھایا, اور ہمارے لوگوں نے they made it happen کہ ہم نے ان کے جو سینٹر آف گریوٹی کے 2 جو میجر ایلیمنٹس تھے, ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم اور ان کا رافیل جہاز, ان دونوں کو خاک میں ملایا, تباہ کیا. اچھا بس لاسٹلی مجھے یہ بتا دیجیے گا, مغربی طاقتوں کے پاکستان کو لے کر بہت سارے تحفظات تھے, اور گزشتہ 26 سالوں میں ہم نے یہ بتایا کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں, ایٹمی قوت ہے لیکن بہت ذمہ دار قوم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحفظات کسی حد تک دنیا کے جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں؟ دیکھیے, اس کو کوانٹیفائی کرنا آسان نہیں ہے, کیونکہ ایک چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا جو ہے نا وہ کبھی بھی انصاف کے ساتھ اور میرٹ پہ نہیں چلتی. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے بھی ہے, ہمارے کچھ دشمن ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ہمارے دوست نہیں ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو بظاہر ہمارے دوست ہوں, لیکن یہ تینوں جو کیٹیگریز ہیں نا وہ اپنے معاشی مفادات دیکھتی ہیں. تو اس لیے ہمیں جو پہلے آپ نے سوال کیا اور ہم نے ڈسکس کیا, ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ان چیزوں کو فالو اپ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اچھا جو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہے, ہمیں قوم بن کے نکلے ہیں, ہم جو ہماری ایک پوٹینشیل پوزیشن ہے ہمیں اس کا شعور ہوا ہے. دیکھیں نا, وہ اگر آپ کسی کو ایک شاہین ہو اور اس کو آپ اڑنے نہ دیں اور اس کو پنجرے میں رکھیں, تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں شاہین کا تو کام ہی ہے پرواز کرنا, کتنی بلندی تک جاؤں گا. لیکن جب وہ ایک دفعہ اڑتا ہے اور اپنے پروں کے نیچے جو ہے نا دنیا کو دیکھتا ہے, تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے اور میں نے کیا شکار کرنا ہے, میں نے کس طرح حکمرانی کرنی ہے. تو اس طریقے سے ہماری قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے, وی شوڈنٹ بی اپولوجیٹک. ہم دیکھیں یہ پولیٹیکل جو مسائل ہیں, جو اکنامک مسائل ہیں, یہ ساری قوموں کی ہسٹری میں بڑی بڑی ایڈوانس جو قومیں ہیں وہ جو ہیں ان کے اوپر ریسیشن کے دور آتے ہیں. بڑی بڑی برطانیہ جیسی جو ہے نا طاقت, جس کی اس کے اوپر کہتے تھے کہ سورج غروب نہیں ہوتا, ایک زمانہ تھا کہ ان کے پاس جو ہے نا کرسمس کے اوپر روسٹ کرنے کے لیے ٹرکی نہیں خرید سکتے تھے, وہ یہ ان کی حالت تھی.
اور پھر قومیں ابھرتی ہیں. اور ہمیں اپالوجیٹک نہیں ہونا چاہیے, ہمیں سب سے پہلے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے, اس کے بعد اپنے اوپر ایک قوم کی حیثیت سے اور ایک فرد کی حیثیت سے ٹھیک ہے ہمیں اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ ہم اپنا کام ٹھیک کریں. آپ اپنی جگہ پہ جو محاذ آپ نے سنبھالا ہوا, کیونکہ آج کل کی فل اسپیکٹرم وار کا میڈیا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. فوج جس کا میں ایک حصہ رہا ہوں وہ اپنا کام کرے, باقی ادارے اپنا کام کریں, اور ایک قوم کی حیثیت سے ہم اپنے ملک کی خاطر جو ہے نا ہر قسم کی کانٹینجنسی کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے کہا تھا, کر کے دکھایا, ایٹم بنایا, دنیا کو بتایا کہ ہم نے دشمن کا غرور خاک میں ملایا, ایمان, اتحاد اور تنظیم کا پرچم لہرایا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.